रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदायत दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए, और ईमान बुनियादी मौजू है और इसके ज़ेली मौज़ूआत के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता भर पीर, मंगल, बुध और आज जुमेरात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज उन हवालों से बात होगी कि जिसके बारे में उमूमी तौर पर कम गुफ्तगू की जाती है या हम ये समझते हैं कि आगही इतनी नहीं पाई जाती, यानी कि ईमान तफसीली क्या है, इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। फिर ईमान बिर रसालत जो है, इसके हवाले से भी। फिर हम आम गुफ्तगू में हम ये देखते हैं कि ईमान को इतना मामूली जानते हैं कि बात बात पर ईमान को हम ले आते हैं और गुफ्तगू में अपनी शामिल कर लेते हैं। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए किसी पर ईमान को बार बार अपने हवाला बनाते हैं कि मैं अपने ईमान से ये बात कहता हूँ, मैं अपने ईमान से ये बात कह सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें कितनी एहतियात करनी चाहिए। फिर ईमान का ताल्लुक़ अखलाकियात से, जिसकी बहुत ज़्यादा तालीम इस्लाम में दी गई है और जिसके हवाले से हमारे यहाँ इन्हितात भी बहुत नज़र आता है, जिस पर तवज्जो की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका जो ताल्लुक़ अखलाकियात से, उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। फिर ईमान के मुनाफी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो ईमान से मुतसादिम हैं, उनको भी हम इख्तियार किए हुए हैं या ला इल्मी में इख्तियार किए हुए हैं या मामूली समझते हुए। इसके हवाले से भी इंशाअल्लाह बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हज़रत, ईमान तफसीली क्या है और किन किन उमूर का से ईमान का ताल्लुक़ जो है, मैं चाहूँगा इस पर हवाले से कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हाँ, देखें, ईमान जो ईमान तफसीली है उस पर जाने से क़बल ये जानना ज़रूरी है कि एक ईमान ईमान मुजमल होता है और एक ईमान ईमान मुफस्सल होता है। आम तौर पर बचपन में बच्चों को ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल के नाम से या उन्वान से मुख्तलिफ़ अल्फाज और कलिमात उन्हें याद कराए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हमारे नाज़रीन में, सामीन में ऐसे होंगे कि जिन्होंने बचपन में ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद किए होंगे, उनके बच्चे घरों में पढ़ते होंगे, लेकिन हो सकता है कि इस तरफ गौर ना किया हो कि आखिर ये फ़र्क क्या है कि ईमान तो वही एक है मगर एक को मुजमल कह रहे हैं, एक को मुफस्सल। फिर इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, जी जी। मुजमल का क्या मतलब होता है, तो यानी इतना गौर नहीं करते। हालांकि हमारे ईमान हमारा वो बुनियादी सरमाया है कि जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बका है। बेशक। और इसके बारे में इतनी लापरवाही और इतना इग्नोरेंस और गौर ना करना, ये यकीनन तशवीशनाक है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम और इसमें ये मुंतखब करदा उन्वान बहुत कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत अहमियत का हामिल है कि इस तरफ कम अज़ कम तवज्जो तो दिलाई गई कि ये इशू है सोचने के लिए, इस पर भी गौर करना चाहिए। ये मौजू है बाकायदा और ये हमारे इस्लाह का मौजू है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब ये जो दो लफ्ज़ बोले जा रहे हैं, मुफस्सल, एक पहले मुजमल फिर मुफस्सल। तो मुजमल का मतलब ये होता है कि इजमाली तौर पर या इब्तिदाई तौर पर जब हम एक ऐसा इकरार करते हैं कि जिसके अंदर हमने उसकी डिटेल में जाए बगैर, तफसील में जाए बगैर, हमने एक जर्नली एक बात कर दी और जिसके अंदर वो तमाम चीज़ों का हमने इशारा कर दिया। तो ये जो इशाराती अंदाज़ होता है ना, इसको हम इजमाली या मुजमल कहते हैं।
چنانچہ اگر آپ غور کریں ان الفاظ میں جو ایمان مجمل کے طور پر ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، یا ہم نے بھی یاد کیا تھا اور یا اس کو وقتاً فوقتاً موقع ملتا ہے دیکھنے کا، اس کے الفاظ سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ ایک طریقے کا ایک حلف نامہ ہے. جیسے ہم کسی جگہ کا اقرار نامہ، حلف نامہ پڑھ لیتے ہیں، بالکل ایگریمنٹ، کہ ہم تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ جی ایگری ہیں. پھر ڈیٹیل بعد میں آتی رہتی ہیں ان کی، ہمیں اس کی تفصیلات بعد میں، جزئیات جو ہیں وہ بعد میں. تو یہ جو ابتدائی بنیادی خاکہ انسان ایکسیپٹ کرتا ہے کہیں بھی، یہ ایمان مجمل ہے. چنانچہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا جس طرح بھی اس کی جس شان کی مالک ہے، اس کی ہستی اور اس کی ذات، میں بس اس پر ایمان لایا. کما ہوا، وہ جو بھی اس کی شان ہے. اب یہاں پہ ڈیٹیل میں یعنی ہم نہیں جا رہے، بس جو بھی اس کی شان ہے، باسمائہ و صفاتہ، اس کی اسماء اور اس کی صفات، اس کے ناموں اور صفات سب پر میں ایمان لایا. اور اس سے بھی آگے مزید تھوڑی بڑھ کر کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا. اب احکام ہیں کیا، اس میں یہ نہیں بتائے جا رہے، کیونکہ یہ ایک ابتدائی حلف نامہ آپ بھر رہے ہیں، اور ایک آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میں مسلم ہوں اور اسلام لایا ہوں. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اقرار باللسان، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور میں اپنے قلب سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا، یہ ایمان کیوں ضروری ہے؟ ایمان مجمل ایک ابتدائی خاکہ انسان کے ذہن میں یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہی وہ ایمان ہے کہ جو آدمی کو کفر سے، شرک سے اور دیگر تمام جو اس کے علاوہ ادیان ہیں ان سے انسان کو ممتاز اور ممیز کرتا ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا پھر اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک حلف نامہ ہو سکتا ہے، آپ دو جگہ ایگری کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ باہر ملک جانے کے لیے کچھ حلف نامے بھر لیتے ہیں، کسی اور دین کا اقرار کرنا، اس کے اندر ان کو کچھ فیسلٹی دی جاتی ہے، کوئی ایسے لالچ کی طرف جاتی ہے بات. جناب اس کو علماء نے لکھا ہے کہ جناب علی کہ پہلے وہ اسلام لا کر پھر اس طرح کا کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اس کو قرار دیا گیا. تو اس طرح کا حلف نامہ بھرنا یا اس کی طرف جانا یہ بہت سنگین، اس پر لوگ جابز کے لیے یا لالچ میں یا مالیات کے حوالے سے نظریہ ضرورت کے تحت جسے کہا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے بہت عمدہ طرف اشارہ فرمایا. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں یا اپنی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اسلامی احکام پر. اس سے گریز کرنا چاہیے اور اسلامی جو احکامات ہیں ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے. اچھا، میں نے سرنامہ کلام میں ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ ہم بات بات پر ایمان کو بیچ میں لاتے ہیں. علامہ صاحب توجہ چاہتا ہوں. اچھا، بات بات کو ایمان کو لایا جاتا ہے، بات بات میں ایمان کو، اور پھر اپنے ایمان کے دعوے کو بار بار اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اور شرعاً میں چاہتا ہوں اس کا کیا حکم ہے کہ جناب میرا تو ایمان اس پر یہ ہے اور یوں میرا ایمان اتنا پختہ ہے. یہ اس چیز کا اظہار جو میں چاہوں گا اس پر کچھ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً معاشرتی حوالے سے یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی دولت، لا زوال دولت. اور اس قیمتی دولت کو ہم ٹکے ٹکے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ہم جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں ایمان سے میں نے کھانا کھا لیا، ایمان سے میں نے کھانا نہیں کھایا. یعنی آپ اپنے ان جملوں سے ایمان کا بینیفٹ یہاں اتنا سا لے رہے ہیں. یہ ایمان تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، وسیع ترمانوں میں ہے ایمان. لفظ ایمان یہ آپ کو اللہ کی محبت دینے کے لیے تھا، اپنے نبی سے قریب کرنے کے لیے تھا، اور اس کو آپ نے ایک بازاری سا عام سا جملہ بنا دیا. آپ نے بڑی اچھی بات کی رئیس بھائی. ہم کسی کو اپنا جب یقین بھی دلانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میں مومن نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میری زبان پہ اعتبار نہیں ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس مقصد کے لیے ایمان ہمیں عطا نہیں کیا گیا ہے. اس کو بہت وسیع تر مفاد کے لیے عطا کیا گیا ہے. اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اور یہ تو ایک عملی پہلو ہو گیا، ہماری گفتگو کا حصہ ہو گیا. اچھا، ہم نے کوئی جو ہے وہ دیگر چیزوں میں ایمان کا جو استعمال ہے، یہ عملی پہلو میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو جوڑوں گا اعتقادی حوالے سے بھی. ہم اعتقادی حوالے سے بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں عموماً، اور ان دعووں کے مقابل ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے اس پر دلیل ہم ثابت نہیں کر رہے ہوتے. بالکل. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی قرآن کریم پر تو میرا ہر حرف پہ ایمان ہے، زبر زیر پر ایمان ہے، اور میں جی قرآن کریم کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتا ہوں. یہ ایک عمومی ہمارا ایک جملہ ہے اعتقادی حوالے سے، اچھا دعویٰ ہے. مگر جب اس کو ثابت کرنے کی عملی زندگی میں اعتقادی حوالے سے بات آتی ہے تو کتنی ہی جگہ پر ہم جب قانون بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سری قرآن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. ہم اپنے معاشرے کا کوئی رسم و رواج بنا رہے ہوتے ہیں، وہ سری خاندانی رواج ہیں دیگر، وہ سری دین کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی بھی جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر،
اور ہم غفلت کی وجہ سے یا عدم توجہ کے باعث ہم جو ہے صریح قرآن کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آج کل کے زمانے کا ایک ہمارا دستور ہو گیا ہے کہ ہم دعویٰ کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایمان ایمان ایمان، قرآن قرآن قرآن، اور عملی زندگی اس سے بہت دور نظر آتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں رئیس بھائی. جیسے مثال کے طور پہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ نکاح کا حکم نہیں دیا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، حکم ہے 4 کا، اجازت دی ہے. اب اجازت دی گئی ہے، اس کی شرائط ہیں، سارے معاملات ہیں، مگر آپ کتنی این جی اوز کو دیکھیں گے، ٹی وی شوز میں آپ پروگرام میں آپ دیکھیں گے وہ اس کو اس لہج پر جا کے بات کریں گے کہ اجازت ہے ہی نہیں، اور وہ یہ نہیں سوچ سکیں گے کہ یہ یوں کہنا آپ کو قرآن کے بالکل الٹ لے کر جا رہا ہے. بالکل آپ نصاب تعلیم بنا رہے ہیں، اس میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا، شاعر کا ایک بڑا مذاق ہمارے معاشرے میں، فرشتے ہیں، آپ کے جنت ہے، دوزخ ہے. یہ حضور علیہ السلام کہتے تھے جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو. لیکن آپ کتنے کامیڈینز کو دیکھیں گے وہ مسلم بھی ہیں، دعویٰ اسلام بھی ہے، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ استہزاء کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عجیب و غریب لطائف بناتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، عملی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جی آپ نے ایک ملاوٹ والی چیز بنائی ہے، آپ دکان پہ لکھ دیں گے جی خالص اشیاء سے بنی ہے، اور اوپر لکھ دیں گے یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد تب تک بنی ہوئی ہے، ھذا من فضل ربی. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایمان کو ہم نے اتنا ہلکا کر دیا ہے نا. آپ دیکھیں ایمان تو پھر ایمان ہے. حضور علیہ السلام نے بار بار سچی قسم کھانے سے منع فرمایا، جھوٹی نہیں. جھوٹی تو ویسے ہی گناہ، بار بار سچی، ہاں سچی بار بار بھی آپ قسم کھائیں گے تو آپ کے مال کی برکت ختم کر دے گی، آپ کے کردار کو جو ہے وہ ڈیویلیو کر دے گی. تو اسلام، ہمارے کتنے اکابرین تھے انہوں نے اپنا نقصان کر لیا مگر سچی قسم بھی اپنے کسی معاملے میں نہیں اٹھائی، یار میں قسم نہیں اٹھا رہا. تو یہ آج ہمیں جو ہے وہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بات بات پر ہلکی ہلکی چیزوں کے لیے ایمان، قسم اور ان چیزوں کے استعمال کے لیے ایسا نہ کریں. ہم نے جو اللہ پاک سے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، قرآن پر ہمارا یقین ہے، ہم جیسے عملی زندگی میں بھی اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، اسی طرح اس کے احکامات میں بھی ہمارا چہرہ اس کی طرف ہو، ہماری پیٹھ اس کی طرف نہ ہو. تو یہ وہ رخ ہے قرآن کریم سے تعلق کا ہمارے اس موجودہ معاشرے میں اور اس اہم سوال کے تناظر میں جو ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ناظرین محترم، آپ نے پیر، منگل، بدھ اور آج جمعرات، جب آپ یہ سیکوینس میں اگر آپ نے پروگرامز دیکھے ہوں گے تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں اس میں ملائکہ کی تعظیم اور اسی طرح دیگر چیزوں کا استہزاء جو ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور پھر یہ ایمان بالرسالت کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے مختلف پروگرامز میں مختلف سوالات کی صورت میں پیش کی گئیں اور بہت ہی عمدہ اور مفید جوابات آپ تک پہنچائے گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کے پروگرامز دیکھے جائیں اور اس سے اپنی تعمیر سیرت کی جائے اور اپنی ڈیولپمنٹ کی جائے اپنے کردار کی. اس حوالے سے بات کریں گے. ایمان بالرسالت، میرے پاس اگلا جو سوال ہے وہ میں کرنا چاہوں گا. اس کا تفصیلی حکم کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت ہی سے معمولی سمجھا جاتا ہے، جناب ہم مسلمان تو ہیں، ایمان تو لے آئے، اب سب چیزوں پر ایمان ہے، اس پر کسی قسم کی تعظیم، احترام اور یہ تمام چیزیں، لوازمات جو ہیں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. معمولی نہیں ہے جناب. اس کے بارے میں انشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے. آپ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ایمان ہمارا بنیادی موضوع، اور ایمان بالرسالت کا تفصیلی حکم کیا ہے، یہ سنیے، سمجھیے، یاد رکھیے، آپ کے اور ہمارے بہت کام آنے والی چیز ہے. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر آنے سے قبل ایک بات جو پہلے سوال کے جواب میں تھوڑی سی رہ گئی تھی، جی وہ تشنہ تھی بات. جی کہ ایمان کی 2 قسمیں میں نے چونکہ عرض کر دی تھیں اس وجہ سے کہ ایمان ایک مجمل ہوتا ہے، ایک مفصل ہوتا ہے. تو مجمل کے اندر ہم ایک اجمالی طور پر ایک اقرار کرتے ہیں کہ میں تمام احکام کو قبول کرتا ہوں. وہ احکام کیا ہیں اس کو مینشن نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایمان مفصل آتا ہے، جس کے اندر پھر ہم پڑھتے سیکھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت کے برحق ہونے پر، بعث بعد الموت یعنی، اور اس کے علاوہ تقدیر کے اچھے برے ہونے پر میں ایمان لایا. یہ ایمان تفصیلی ہے. اچھا، یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ حدیث جبریل امین سے، کہ جس میں جبریل امین
ایک دفعہ آئے، یعنی ویسے بھی ظاہر ہے آتے رہتے تھے اور سوالات کرتے تھے، لیکن ایک جو حدیث جبریل کے عنوان سے حدیث معروف ہے، تقریباً تمام کتب حدیث میں عموماً محدثین نے اس کو روایت کیا کہ اس میں جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کئی سوالات کیے، اور مقصود یہ تھا کہ صحابہ اس کے جوابات سن لیں۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو وہاں پر ان کا مقصود چونکہ ایمان تفصیلی تھا، تو حضور علیہ السلام نے پھر اسی کے مطابق جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہی تمام چیزیں حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ مجمل اور تفصیل کی ایک چھوٹی سی وضاحت ہے، ہمیں ذہن میں بھی رکھنی چاہیے، اور نہ صرف ذہن میں بلکہ ان چیزوں کی الگ الگ ہمیں ڈیٹیل پر مطلع ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر شوق میں ذوق میں اور اضافہ ہو، کہ ان سب چیزوں کا پھر تقاضا بھی الگ الگ ہے، وہ تقاضا بھی ہم پورا کر سکیں۔ اس کے بعد پھر ایمان بالرسالت، جو کہ اگر اسی حدیث جبریل میں دیکھیں تو ورسولہ ہی آ رہا ہے، تو یہی ایمان بالرسالت یہیں سے ماخوذ ہوتا ہے کہ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ ایک تو اجمالی طور پر ایمان ہے کہ میں تمام رسولوں پر ایمان لایا، تمام رسولوں پر، پھر اس کے بعد تفصیل کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ان میں سے بعض کو ظاہر ہے کہ صحیفے عطا فرمائے، پھر بعض کو کتابیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اب جیسے جیسے آدمی ڈیٹیل کو جانتا جائے گا اس پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے، نفس کفر سے بچانے کے لیے، یعنی کہ کفر اور شرک سے اور نار جہنم میں ہمیشگی سے بچانے کے لیے کم سے کم ایمان اجمالی جو انسان کے پاس موجود ہے، کہ اگر اس نے زبان سے اقرار کر کے یا دل سے، اصل چیز تصدیق بالقلب ہے، دل سے تصدیق کر لی، اور اللہ رب العالمین کو اور اس کے تمام احکام کو، کیونکہ تمام احکام میں یہ حکم بھی آ گیا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ حکم بھی آ گیا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ، اب کوئی اس کو جان کر مان کر چلا گیا دنیا سے بالفرض تو وہ دخول فی النار، یعنی ہمیشگی سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ باقی جتنا تفصیل میں کوئی جاتا جائے گا، ایمان بالرسالت کی تفصیلات میں جائے گا، رسولوں کو جانے گا، معرفت ان کی حاصل کرے گا، ان سے محبت تعظیم وہ تو یقیناً ضروری ہے، لیکن جس قدر ایمان اس کا بڑھتا جائے گا، کمال ایمان ہوگا، اتنا اس کا مرتبہ بھی کامل ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے اندر ایک بات ایمان بالرسالت کی جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو قرآن مجید نے ایک بہت عمدہ بات ہمارے لیے واضح فرمائی کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس کو بعض لوگ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس آیت سے، یعنی وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے بین احد من رسل، رسولوں میں سے کسی میں بھی، تو کہتے ہیں جی پھر آپ لوگ بعض رسولوں کو بعض سے افضل کیوں قرار دیتے ہیں، پھر یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو وہاں پر علماء نے فرمایا کہ لا نفرقو کا مطلب یہ ہے کہ نفس ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ آپ کا سوال چونکہ ایمان بالرسالت کے بارے میں ہے نا، تو ایمان بالرسالت میں کوئی فرق نہیں، جیسا ایمان بالرسول حضرت آدم پر لانا ہمارے لیے واجب، اسی طرح ایمان بموسیٰ، ایمان بعیسیٰ، ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے۔ لیکن جہاں قرآن نے فرمایا تلک الرسل فضلنا، تو وہ مراتب کے اعتبار سے، ان کے مرتبوں کے اعتبار سے، اس اعتبار سے چونکہ خود اللہ رب العالمین نے وہاں پہ تفریق یا تفضیل ان کو عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی جگہ۔ تو ایمان بالرسالت کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے انہیں عصمت عطا فرمائی، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہیں، یعنی اللہ نے انہیں ہر گناہ اور خطا سے پاک اور ایسا معصوم کہ وہ گناہ کی، یعنی سمجھ لیں کہ وہ گناہ کے کسی طرح کوئی قریب جائیں، اس کا تصور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبل نبوت بعد نبوت صغیرہ کبیرہ سہواً عمداً خطاً ہر طرح کی خطا سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، محفوظ اور معصوم فرما دیا۔ تو عصمت انبیاء یہ بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ اور ایک مزید بات یہ ایمان بالرسالت کی باریکیوں میں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسے تمام امراض اور عیوب سے محفوظ فرمائے کہ جو کسی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جن میں وہ مبعوث کیے گئے ان کو دور کرنے کا باعث بنے، نفرت کا خدا نخواستہ باعث بنے۔ ہاں ان پر کچھ ابتلا آئیں، آزمائشیں آئیں، کچھ اس آزمائشوں کے تعلق سے وہ بیمار بھی ہوئے، لیکن امراض کی وہ نوعیت کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ تنفر تباہ کا باعث بنے، اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے بعض اوقات جو کچھ ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، لوگ ان کی بیماری کو بیان کرنے میں بہت زیادہ جو گہرائی میں جاتے ہیں اور کچھ ایسی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں جو بعض علماء نے نقل کر دی، تو محققین علماء نے ان روایتوں سے اجتناب کیا اور فرمایا کہ نہیں بس ہم اس لمٹ تک بیان کریں گے کہ ان پر ابتلائی آزمائش آئی۔ اس احتیاط میں تعظیم بھی ہے، اور تعظیم و تکریم بھی ایمان بالرسالت کا لازم ہے نا، بالکل ایمان بالرسالت کے خاصے میں تعظیم و تکریم بھی ہے۔ بہرحال یہ تعظیم، تکریم، عصمت، تفریق، تفضیل، کہاں فضیلت ہے کہاں فرق ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ ناظرین محترم، سرنامہ کلام میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایمان کا تعلق اخلاقیات سے، جس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ آیا
اخلاقیات سے جو ایمان کا تعلق ہے وہ کیا ہے، ہم میں کیا کمی ہے، اپنا محاسبہ بھی اس میں کرنا ہوگا. کیا فرمائے گا علامہ صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایمان کا اخلاقیات سے جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے. ابتداً اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی میں کوئی اخلاقی رویہ، کوئی اخلاقی قدر لیس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے، اس کے عمل میں رہ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ جی اس نے یہ اخلاقی رویہ نہیں رکھا تو یہ مومن ہی نہیں رہا. یعنی اخلاقی رویے کی کمی سے ایمان معدوم نہیں ہوگا، مگر اخلاقی رویوں اور اخلاقی اقدار کی کمی سے انسان کا جو ایمان ہے اس کے نور میں کمی آ جائے گی، اس ایمان کی حلاوت میں کمی آ جائے گی، اس ایمان کی مٹھاس میں کمی آ جائے گی. یہ اخلاقیات کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے. لہٰذا اگر کسی کو اپنا ایمان میٹھا رکھنا ہے، اپنے ایمان کو با اثر اس کی اثر آفرینی میں رہنا ہے، اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، جس طرح عمومی زندگی کے شعبوں میں ہم ہر شعبے کا ماہر اور کامل تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی کو اپنے ایمان میں کامل ہونا ہے تو پھر اس ایمان اور اخلاق کا تعلق یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے ان سارے ابواب اور ان تمام شعبوں کی طرف توجہ دے کہ جن کی طرف متوجہ اللہ کے رسول نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں. لا الہ الا اللہ افضل ترین شاخ ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ کم ترین اس کی شاخ ہے. وہ تمام شاخیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی، اور آپ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو شاخ کم ہوتی جائے گی ایمان کامل ہونے سے دور ہوتا چلا جائے گا. الا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی کامل نہیں ہے، جس میں امانت نہیں. عہد کے حوالے سے بھی یہی آیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اکثر جب بھی ہمیں خطبہ دیا ہے نا، یہ جملہ تو ضروری فرماتے تھے، الا لا ایمان لمن لا امانت اللہ ولا دین لمن لا عہد اللہ، کہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں کہ جس کے پاس عہد نہیں. حضور نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جو محبت نہ کر سکے اس کے پاس کیا ایمان ہے. فرمایا الا لا ایمان لمن لا صبر اللہ، جو صبر نہ کر سکے اس کے پاس کیا ایمان ہے. یہ ساری شاخیں حضور نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ گالی دینے والا نہیں ہوتا. یہ شاخ ہے کہ آپ نے گالیوں سے بچنا ہے. حضور نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ ایمان اس کا کامل نہیں رہتا ہے. اسی طرح بدکرداری کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اس کا جو ایمان ہے وہ کامل نہیں رہتا ہے. تو یہ ساری شاخوں کی طرف آج بندہ مومن کو جب آپ بہت ساری چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں، یہ 60-70 شاخیں اپنے سامنے رکھ کر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے ایمان کو کامل کرنے والی چیزیں میرے پیارے رسول نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ نہیں، ایمان اور اخلاق کے ہم تعلق کی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جی آپ اخلاقیات پہ عمل کریں گے تو اچھے شہری بن جائیں گے، اخلاقیات پہ عمل کریں گے تو جی آپ اچھے تاجر بن جائیں گے. یہ ہماری دعوت نہیں ہے. ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایمان، عمل اور اخلاق کو باہمی اتنا مربوط کر دیا ہے اور اتنا جوڑ دیا ہے کہ اگر آپ اخلاقیات پہ عمل کریں گے تو آپ اچھے مومن بن جائیں گے. کیا بات ہے. اور جب آپ اچھے مومن ہوں گے تو آپ خود اچھے تاجر بھی ہوں گے، آپ اچھے معلم بھی ہوں گے، آپ اچھے معاملات کرنے والے بھی ہوں گے، آپ اچھے گھر کے سربراہ بھی ہوں گے، آپ اچھے دوست بھی ہوں گے، آپ اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہوں گے. تو یہ ہمارے اسلام کا خاصہ ہے کہ اس نے ایمانیات کے ساتھ اخلاق کو اتنا جوڑ دیا. اچھا، ہم اس کو مزید وسیع کر دیں تو آج کے معاشرے میں اگر ایمان کو دیکھا جائے اخلاق کے حوالے سے تو آپ کی زندگی کا اسلام نے جو شعبہ بھی مقرر کیا ہے، آپ کاروبار کرنے بیٹھیں اس کے تمام اصول اخلاقیات پہ رکھے گئے. یعنی جیسے ہی آپ کا کاروبار جائز ہو رہا ہے نا وہ کسی اچھے اخلاق کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جیسے ہی آپ کا کاروبار ناجائز ہو رہا ہے وہ کسی اچھے اخلاقی رویے کے کمی کے باعث ہو رہا ہے. تو آپ کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ سب بیس کرتے ہیں اخلاقیات پر. یہ اسلام نے اس کو
اس قدر جو ہے وہ وسیع کر دیا ہے اور اس قدر اس کو مضبوط کر دیا ہے. تو آج اگر ہم یہ اخلاقی رویے جو ہم غیر اقوام میں کبھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے گھر کے وہ اسباق ہیں، وہ ہمارا وہ نصاب تعلیم ہے جو اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر اس کی طرف ہم اخلاقی رویوں کی طرف توجہ دیں تو انسان جو ہے وہ اس درجے پر پہنچ جائے گا، اس معیار پر پہنچ جائے گا کہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو آسمانوں میں ندا دی جائے گی کہ اللہ کا کامل مومن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. ناظرین محترم، بنیادی طور پر اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو علامہ صاحب نے جواب عنایت فرمایا، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے بنیادی طور پر ایسی ہیں کہ وہ انسان کو ایک اچھا ایک معاشرے میں ایک شہری بنانا چاہتا ہے، ایک اچھا انسان، تاکہ لوگ اس کی مثال دیں. سویلائزڈ ایک سٹیزن جو ہوتا ہے اس کی مثال قائم ہو جائے. یہی نبی کریم علیہ السلام کی 40 سالہ جو حیات مبارکہ ہے، مکی زندگی جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. اور آج بھی جو غیر مسلم اور جو مستشرقین نبی مکرم علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے حوالے سے منظوم و منصور اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تعریف و توصیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ معاشرے کے بہترین افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا کامل طور پر، اور مثالی لوگ کہلائے. اور آج بھی وہ لوگ وہ ہمارے لیے رول ماڈلز کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ایمان ہمارے پروگرام کا موضوع اور بہت عمدہ، بہت مفید گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے تمام ہی اسکالرز جو ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ جو ہے جوابات عنایت فرماتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے پروگرام اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے. تو میں نے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کی تھی اپنے سرنامہ کلام میں چاہتا ہوں اس کو شامل کروں کہ ان امور کی نشاندہی بہت ضروری ہے حضرت کہ جو امور ایمان کے منافی ہیں اور ایمان سے ٹکراؤ ہے، جن کا متصادم ہے، ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان امور کی نشاندہی فرمائیے گا. ہاں دیکھیں، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ امور ہیں کہ جو براہ راست ایمان سے ٹکراتے ہیں اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ امور وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو ایمان سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں لیکن بندے کا ایمان اس سے ختم نہیں ہوتا، زائل نہیں ہوتا. ایمان کا نور، ایمان کا کمال اور برکت ختم ہو جاتی ہے، ایمان قائم رہتا ہے. تو ایسے امور بھی ہیں اور ان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. قرآن و سنہ میں اس کے اشارے بھی موجود ہیں، تصریحات بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ان امور کو دیکھیں کہ جو انسان کو ایمان سے ہی محروم کر دیتے ہیں، تو وہ ایک سب سے بنیادی چیز تو خود کفر ہے. کہ کفر اگر ہوگا، پایا جائے گا، یا کوئی کفریات انسان سے صادر ہوں گی تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے شرک ہے، ٹھیک ہے، کہ شرک کے اندر کفر بھی خود بخود ہوتا ہے، لیکن ہر کفر میں ضروری نہیں کہ شرک بھی پایا جائے. کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا بھی انکار ہو سکتا ہے، رسالت کا بھی انکار ہو سکتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ پھر وہ شرک ہو، وہ صرف کفر ہے. لیکن شرک جو ہوتا ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں ضمناً چونکہ توحید کا انکار ہو رہا ہے تو گویا کہ شرک میں کفر بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں بڑی ہیں کہ جو ایمان سے بالکل متصادم ہے، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے گی تو ایمان نہیں پایا جائے گا. یعنی یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا اس لیے قرآن کریم نے واضح فرما دیا تھا، جو ابھی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کوئی اور دین تو فرمایا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ کفار قریش جب آئے حضور علیہ السلام کے پاس کہ چلیں ہم یوں کر لیتے ہیں، وہ اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں، ایک دن آپ اور ایک دن ہم، یعنی کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی معاذ اللہ عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. کوئی ایسا ایک ایک کمپرومائز ہو جائے، کوئی کمپرومائز ایک ایک دن کے لے کر لیں. لیکن سورۃ الکافرون نازل ہوئی، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون. اور بار بار اگلے جملوں میں ناظرین اس وقت کا انکار کیا، بلکہ آگے ما انا عابد، آگے بھی ایسی توقع مت رکھنا کہ میں ایسا کبھی کروں گا، اور میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں ہی نہیں میں. تو یعنی بالکل اس کا صراحت کے ساتھ انکار کر دیا گیا معبودان باطل کے حوالے سے. تو جب ایک ایک دن کے بنیاد پر بھی اس طرح نہیں ہو سکتا تو کسی ایک لمحے میں اس طرح سے دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ کافرون اس معاملے میں کلیئر ہے بالکل مضمون کے اعتبار سے. تو یہ دو چیزیں وہ ہیں جو بالکل منافی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کہ جو منتج اسی پر ہو رہی ہیں، کفر پہ لے جاتی ہیں، تو یقیناً پھر ایمان کے متصادم ہیں. مثلا تعظیم نبوت، تعظیم رسالت،
اگر کوئی خدا نہ خاصہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے، انحراف کرتا ہے، توہین کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ براہ راست ایمان سے متصادم ہے، بے شک، کیونکہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، لہٰذا جب ایمان بتا رہا ہے کہ میری جان ہے تو ان کا ہی انکار، ان کی توہین و تعظیم، پھر توہین اور تحقیر خدا نہ خاصہ، کیسے ایمان سلامت رہے؟ ایمان تھا ہی نہیں کنا، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، تو اس کے بغیر ایمان سلامت رہ جائے نہیں ہو سکتا۔ ان تحبط اعمالکم، قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر یہ کوئی بھی ایسی بے ادبی پائی جا رہی ہے آواز کے اعتبار سے، آواز کی حد تک بھی، قلب کی تو بات بعد میں ہے، آواز پہ پابندی ہے، فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد ہو جائے، لا تقولوا رائنا میں بھی زبان پہ پابندی ہے، دل کی تو بات ہی الگ ہے کہ اس میں کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ایسی چیز پل رہی ہے نبی کے خلاف، تو وہ تو پھر بہت دور چلا جائے گا معاملہ، ضلالم بعیدہ پہ چلا جائے گا، لہٰذا یہ چند چیزیں وہ بڑی اہم، اور بھی کئی ہیں لیکن ضمناً یہ چند باتیں میں نے اشارتاً عرض کی، ایک اصولی باتیں یہی ہیں، باقی سب اسی پر آ رہی ہیں، اور ایک دو میں مثالیں دینا چاہتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو کمال ایمان کے خلاف ہے، یعنی ایمان تو سلامت رہے گا آدمی کا، لیکن اس کا کمال ایمان، نور ایمان وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، برکت ایمان ختم ہو جائے گی۔ جیسے ابھی قبلہ نے ایک حدیث شریف تلاوت کی تھی کہ کوئی آدمی اگر بدکاری کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، تو اب وہ چوری کرنے سے مطلب ایمان بالکل ختم تو نہیں ہو گیا، وہ صاحب ایمان تو کہلائے گا اگر اس حالت میں کرا، کیونکہ حلاوت جیسا کہ فرمایا، حلاوت ختم ہو جائے، حلاوت وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ کامل ایمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت داری نہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ جو امانت دار نہیں ہے تو وہ بالکل کافر ہو گیا، مراد یہ کہ ایمان اس کا کامل ہے، اور ڈرنا چاہیے اس طرح کے الفاظ میں بھی تنبیہ کا انداز ہے۔ لا ایمان جب سرکار فرما رہے ہیں تو اس کا ایمان ہمارے نزدیک مطلب ایکسیپٹڈ نہیں ہے، وہ صاحب ایمان، لیکن یہ کہ گویا کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو یہ کیسا سنگین انداز ہے، اور ایسا انداز کی جس میں تنبیہ ہے، یعنی کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، فرمایا جس میں عہد کی پاسداری نہیں، فرمایا اس کا ایمان نہیں۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا 3 دفعہ فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، یا بعض روایتوں میں فرمایا وہ صاحب ایمان نہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بھی فرمایا، کئی ماں باپ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، تو کئی لا یؤمنوں سے جو حدیثیں شروع ہو رہی ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں، لا ایمان اس کا ایمان نہیں، تو وہاں پر کمال ایمان کی نفی ہے، تو ہمیں بحیثیت صاحب ایمان ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو بالکل ایمان کو ہٹ کرتی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی کہ جو کمال ایمان یا نور ایمان سے محروم کرتی ہیں، ہمیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کو کہ وہ امور انجام دے، وہ اعمال کرے کہ جس سے اس کے ایمان کا نور مزید اس کو حاصل ہو سکے، اور ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی محسوس کر سکے، نہ کہ ایسے مذموم کاموں کی طرف چلا جائے، امور کی طرف چلا جائے کہ جس سے اس کا ایمان کا نور یا حلاوت جو ہے وہ متاثر ہو۔ اب ہم آئیں گے اس سوال کی طرف کہ جو کنکلوژن ہے ایک طریقے سے اس پورے ہمارے چاروں پروگرامز کا، یعنی کہ ایمان کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کی جزیات کے حوالے سے بات کی، اور بہت عمدہ انداز میں تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ کیا فرمائیے گا پیغام کے طور پر اس موضوع کی اہمیت، اور پھر اس پر ماشاءاللہ جو سوالات قائم ہوئے اور جوابات عنایت کیے گئے ہمارے اسکالرز کی جانب سے؟ یقیناً میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے اس موضوع کے خلاصے کے حوالے سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایمان پہ اتنی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا تو چوکنا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا عطا کر رکھا ہے، یہ ہے کیا ایمان، دولت کیسی ہے؟ اس ایمان کی جو عظمت ہے نا، اس کی جو توقیر ہے اور وہ جو تعظیم ہے نا، اور کسی چیز کا آپ کے پاس ہونا اور پھر اس کا احساس ہونا، ادراک ہونا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، میں اس وقت بچیوں کو بچایا کرتا تھا، انہیں پالا پوسا کرتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا؟ اور کیا بدلہ عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی؟ سبحان اللہ، بھائی اس سے بڑھ کر دنیا میں تمہیں اللہ کیا دے گا؟ سمجھنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک تو یہ پیغام ہے اس پورے خلاصے کے طور پر کہ ہم نے احساس کرنا ہے کہ ہم اربوں لوگوں میں، اتنے بے شمار لوگوں میں، جب بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، جب فکروں کی اتنی آویزش ہے، اور اس قدر یلغار ہے، باطل قوتوں کی یلغار ہے، اس نے اللہ نے ہمیں اتنا ایک نور دے دیا۔ ایک تو یہ احساس پیدا کیجیے، دوسرا یہ کہ یہ ہمیں مل تو گیا، اب اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اب یہ ہے کہ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ نور ایمان میں سلامت لے کر جاؤں۔ میری جب زندگی کی آخری ہجکی ہو، اس آخری ہجکی کا تحفہ مجھے یہ ہو کہ جا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پچھلے چند لوگوں کے واقعات سنائے تھے کہ جن لوگوں کو ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام گھبرا گئے، کیسے حفاظت، کیسے ایمان لے. یہ ایک فکر جو ہے نا پیدا ہو جانا، یہ صحابہ کا وتیرہ سنت ہے، خود آپ علیہ السلام کی سنت ہے. حضور نے ایک دعا تعلیم فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ وہ دعا ہے کہ اگر انسان اسے روز پڑھتا رہے تو روایات کے مطابق اس سے شہادت کی موت نصیب ہوتی. اے اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ایمان دینے کے بعد دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا. حضور جب یہ بہت مانگتے تھے نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا یہ کیوں مانگتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ ہے، پتہ نہیں کہاں پھیر دے. تو میں دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ایمان ہے اس میں سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ اس کو سلامت لے جانے کی فکر کرو، کہ حضور نے کہا خاتمہ ہی معتبر ہے، خاتمہ معتبر. خاتمہ ایمان پر ہو. یہ نبیوں کی فکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ جب بھی موت دینا مجھے مسلمان مارنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ جملہ دیکھیں، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. ایک نبی وصال کے وقت کہتا کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ وہ فکر ہے صحابہ کرام کی جو بعد میں اولیاء کرام کا زندگی کا مقصد بن گیا. حضرت غوث پاک فرمایا کرتے تھے میری عید کا دن وہ ہوگا کہ جب میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. امام احمد بن حنبل وصال کے بعد مسکرائے. پوچھا گیا خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ زندگی میں تو دیکھا نہیں ہنستے ہوئے، وصال کے بعد مسکرائے. امام احمد بن حنبل نے جواب دیا زندگی میں کیا مسکرانا، مگر وصال کے بعد اس لیے مسکرایا تھا کہ میرے ساتھ شیطان کھڑا تھا اور سر پہ مٹی ڈال رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تم نے بڑی خوبصورتی سے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس وجہ سے مسکرایا تھا کہ مجھے میرے رب نے کامیاب کر دیا. کیا بات. تو آج اس دور میں کہ جب یلغار اتنی بڑھ گئی ہے، ایمان کی سلامتی اتنے خطرے میں پڑ گئی ہے کہ ایک ایک لمحے میں، اور یہ حدیث میں ہے کہ انسان صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. اگر اس تصویر کو آپ اپنے معاشرے میں لا کر دیکھیں کہ ایک لمحے میں شیطان کیسے گمراہ کر دیتا ہے اور ایک لمحے میں کیسے انسان رائے ہدایت سے پلٹ جاتا ہے، اور کیسے گمراہیوں کا جب نئی نئی فکریں معاشرے میں عام کر دی گئی ہیں، تو یہ 2 پیغام خلاصے کے طور پہ کہ احساس کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اور اس نعمت کی ایک باقاعدہ فکر. آخری جملے عرض کروں گا رئیس بھائی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے اصحاب رسول ایسے تھے انہیں اگر کوئی کبھی نازیبہ جملہ کہہ دیتا تھا نا جواب نہیں دیتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا یار آپ پلٹ کے جواب تو دے دیں. کہا کرتے تھے اگر ایمان سلامت لے کر گیا تو اس کے جملے کا مجھے کوئی نقصان نہیں، اور اگر ایمان سلامت نہ لے جا سکا تو پھر تو اس نے تھوڑا کہا ہے، میں تو پھر اس سے بھی زیادہ برا ہوں. کیا بات. یہ ان کی فکر تھی کہ چلتے پھرتے یہ فکر ہے کہ مجھے جب آخری ہجکی آئے تو مجھے کلمہ نصیب ہو. یہ فکر جو ہے بڑی ضروری. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا. علامہ صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم بہت عمدہ گفتگو اور پیغام جو ہے بڑا جامع پیغام دیا علامہ صاحب نے. اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی ذرا سی معمولی سی کوئی قیمتی چیز ہے، ہم اس کو سیکیورڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کرتے ہیں. ایمان جیسی دولت، ایسی دولت کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور بھلائی کی ضمانت ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور ہم اکثر جب آپ سے رخصت ہوتے ہیں تو اس بات کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی
روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے